शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फ़रत हुसैन स्पेशल ईद प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आप सबकी खिदमत में तहे दिल से तहनियत और मुबारकबाद पेश करती हूँ ईद फ़ित्र के मौके पर। आइए हम सब मिलकर अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ईद फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं, इस ख्वाहिश और आरज़ू के साथ कि बहुत जल्द अब जो नेक्स्ट ईद आए तो हम इमाम के साथ उनके दौरे क़याम में उनके ज़हूर के बाद हमें उनके साथ ईद करना नसीब हो। उस वक़्त तक हम ये कोशिश करें अपने किरदार को इतना बातक़वा ताहिर और पाकीज़ा बना लें कि जब इमाम के साथ हम ईद सेलिब्रेट करें और हम उनसे मुलाकात करें तो हमारी मौजूदगी उनके लिए जो है मुसर्रत का सबब बन सके। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म पे आप मुसलसल ईद के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम देख रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हिदायत टीवी हर एक के घर में अपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के साथ हमें ईद सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। खुदावंद करीम हमेशा इसी तरीके से सब मोमिनीन व मोमिनात को खुश व खुर्रम रखे, सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना आए। जितनी भी परेशानियाँ इस वक़्त हमारे मोमिनीन व मोमिनात पर या पूरी इंसानियत पर जो इस वक़्त हावी हैं, इस मखसूस दिन के जो कि ईदी का दिन है, और हम अपने रब से ये ईदी तलब करते हैं कि माबूद भरक हमें इन परेशानियों से निजात दे दे, इस वबा से हमको जो है वो निजात दे दे, ताकि हम सही मायनों में बेफिक्री के साथ इत्मीनान क़ल्ब के साथ तेरी इबादत कर सकें। तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान से और क़ौम से, जर्मनी से, मुख्तलिफ़ शहरों और मुल्कों से इंशाअल्लाह आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट शामिल होंगे, और सबसे स्पेशल आप लोग हैं। क्या आप चाहें तो अपने फ़ोन कॉल के ज़रिए से आप जो हैं वो अपनी खुशियों को हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपकी हम फ़ोन कॉल के भी मुंतज़िर रहेंगे ताकि आपका भी कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम में हो और हम मिल के ईद को सेलिब्रेट कर सकें। तो नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें मौके फ़राहम करता रहता है खुशियाँ मनाने के लिए, मुसर्रत और नवीद के लिए हमारे लिए एहतमाम करता रहता है। और दीन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह हम ईदों के हवाले से इतने ख़ुद कफ़ील हैं कि हमें बारहा मौका मिलता है ईदों को सेलिब्रेट करने का, जैसे कि ईद गदीर है, ईद मुबाइला है, ईद फ़तह मक्का है, और उसके अलावा ईद उल फ़ित्र है, ईद उल ज़ुहा है और ईद जुमा है। तो हमें तो मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मौके फ़राहम करता है। अगर हम देखें तो जितनी भी ये ईदें हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं उन सब में एक पैगाम पोशीदा है कि जो कि हमारे अंदर शऊर और आगही पैदा करने के लिए, हमारी किरदार साजी के लिए, हमें उस अशरफियत तक, उस कमाल तक पहुंचाने के लिए माविन और मददगार साबित होती हैं। तो जितने भी इवेंट्स, इस्लामिक इवेंट्स के जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उन सब इवेंट्स में एक दर्स है, एक सबक है, एक नसीहत है, एक एडवाइस है कि जो हमारे फ़ायदे में है और हमें दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारी माविन और मददगार है। हम देखते हैं
کہ جیسے اگر ہم بات لیں عید مباہلہ کی، اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا پیغام پوشیدہ ہے، اس کے اندر حق اور حقانیت کا، سچ کا، صدق و صفا کا پیغام پوشیدہ ہے۔ وہ عید ہمیں درس حق دیتی ہے، درس صدق دیتی ہے کہ جو سچے ہوں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ کتنا بلند مرتبہ عطا کرتا ہے کہ ان کی زبان میں وہ تاثیر دے دیتا ہے کہ اگر وہ باطل کے مقابلے پر کھڑے ہوں اور ان کے حق میں برات کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس برات کو قبول کرتا ہے، اور اپنے غیظ و غضب کو حق کے مقابلے پر جو کھڑا ہوتا ہے اس پر اپنے غیظ و غضب کو نازل کرتا ہے۔ تو عید مباہلہ درس صدق ہے کہ جو ہمیں سچائی کی طرف، حقیقت کی طرف، حقانیت کی طرف اور حق کا ساتھ دینے کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ تو بہترین پیغام ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کائنات بیسی حق پہ ہے، اللہ حق ہے، جیسے دعائے عدیلہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ حق ہے، قیامت حق ہے، کتاب الہی حق ہے، انبیاء و مرسلین حق ہے، ائمہ معصومین حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ تو ہماری کائنات بیسی حق کے اوپر ہے۔ تو عید مباہلہ ہمیں اس حق اور سچ کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہمارے اندر وہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے کہ اگر سچائی پر زندگی بسر کریں تو پھر اللہ ہماری پشت پناہی کرے، اور جو اللہ کی پشت پناہی حاصل کر لے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کون مٹا سکتا ہے، یا اس کو منزل تک پہنچانے میں کون ہے جو رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید غدیر ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ایک بہترین میسج ملتا ہے، محافظت کا میسج ملتا ہے، پروٹیکشن کا میسج ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تمام ایول فورسز سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو معصیت سے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ تو عید غدیر میں ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ تم جو ہے اپنے نفس کو اللہ کی حجت کے سپرد کر دو تو پھر تم جو ہے امن میں آ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، تمام شر شیطان، شر انسان، تمام ایول فورسز کے شر سے تم کو پروٹیکشن مل جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید غدیر بھی ہمیں بہترین ایک درس دیتا ہے۔ پھر ہم عید ضحیٰ کی طرف اگر جائیں تو وہاں پہ بھی ایثار و قربانی کا درس ملتا ہے، سنسیریٹی کا درس ملتا ہے کہ فی سبیل اللہ، اگر خوشنودی رب کو مقدم جان کے انسان کوئی عمل بجا لاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امتحان کو اس کے لیے کتنا سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ جس طرح والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اپنی اولاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عظیم تر حضرت ابراہیم نے امتحان دیا ہے، مگر چونکہ ان کی زندگی نسل جو تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی، خوشنودی رب کے لیے تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر ان کو رنجیدہ کیے ہوئے ان کو اس امتحان میں سے گزارا اور کامیابی ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو عید قرباں ہمیں وہ سیکریفائس سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کہ کس طریقے سے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ جو عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے ان کے اس سیکریفائس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ان کو وہ
قدرت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ ثبات قدمی سے اس امتحان پر ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے، جو ہم آج کل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس عید میں بھی ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے، بہت ہی بہترین پیغام دیا گیا ہے۔ وہ کیا پیغام دیا ہے کہ خوشیاں اور مسرت اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ایک خوش آئند اور خوشی کے ساتھ زندگی، مسرتوں کا گہوارہ ہو ان کی زندگی، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خوشی کو پرولونگ کرنے کے لیے، اس خوشی کو کامل کرنے کے لیے اگر انسان اپنی خوشیوں کو بندگان خدا کے ساتھ شیئر کرے، کہ اگر خود وہ نیا لباس پہن کر اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے عید کے دن، بہترین کھانے سے اپنی تواضع کر رہا ہے عید کے دن، تو پھر وہ دوسروں کو بھی وہ خوشی منانے کے لیے ان کے مواقع فراہم کرے، جیسے کہ عید الفطر کے، جس میں ہم جو ہیں فطر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے فاطر السماوات، کہ جس نے اپنی نعمتوں کو، اپنی بلیسنگ کو پھیلایا ہوا ہے اس رب نے۔ تو وہ رب جو ہے وہ ہم کو یہ دعوت دیتا ہے کہ صفت ہے رب اپنے اندر پیدا کرو، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو، تاکہ دوسرے لوگ جن میں استطاعت نہیں ہے، وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، بہترین لباس زیب تن نہیں کر سکتے، بہترین غذا نہیں کھا سکتے، تو تم ان کے ساتھ فطرے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں تم جو ہے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دو۔ تو انشاءاللہ اسی لیے ہم یہاں آج پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ عید کا دن آج بھی ہے اور کل بھی سیلیبریٹ کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر گھر میں عید کی مصروفیت ہوتی ہے، مگر دیکھیے ہم اپنے ویورز سے کتنے اٹیچ ہیں اور کتنا ہم آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنے پروگرامز کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ہم آتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے ہدایت ٹی وی کے ہم آپ کے گھروں میں آ کر عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ جو ہیں اس بات کو اپریشیٹ کریں گے، اور ہم جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ اتنے بہترین گیسٹ کو آپ کے آج کی ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بھی گھر میں وہ مہمان ہوں گے۔ اور چلیں ہم اپنے پہلے گیسٹ کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے ایلیا جواد، جو کہ ہمیں پاکستان سے جوائن کر رہی ہیں، اور میں بہت تھینکفل ہوں کہ بالکل میں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر ان کو انوائٹ کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے، اور بہت ہی یونیک اسٹائل سے انہی نے اپنی عید سیلیبریٹ کی ہے، کہ جو ہم سب کو موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ جب ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے حقیقتاً عید الفطر کا جو حق ہے وہ کہ کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، انہوں نے اس کو اپنے عمل سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹی ایلیا کیسی ہیں آپ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو عید مبارک ہو، اور بہت شکریہ بیٹی کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کی، اور انشاءاللہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کیا۔ اور میں بتاتی چلوں اپنے ویورز کو، پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہماری پیاری سی بیٹی ہیں، بڑی مومنہ ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ اپنی زندگی کو بہت ہی بہترین طریقے سے اپنی کہنا چاہیے کہ جو مقصد زندگی ہے اس کو فلفل کر رہی ہیں۔ تو ایلیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹی؟ میں چاہوں گی کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں پہلے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ آپ سے مزید بات کریں گے۔ جی ایلیا۔
کچھ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. میں کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر کہ کنیکشن ہاں نیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو ذرا میں کنٹرول روم سے کہتی ہوں کہ ذرا سا تھوڑا سا اگر اس پرابلم کو اس ایشو کے اگر سالو کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ڈسٹینس سے گیسٹ کو بلاتے ہیں تو نیچرلی یہ جو ہوتی ہے ٹیکنیکل ایشوز جو ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے. بہرحال آئی ہوپ کہ وہ کنیکٹ ہو جائیں اور ہم انہی کی زبانی ان سے سنیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بامقصد طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کیا ہے. جی ناظرین, دا مین وائل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ نے کس طریقے سے عید سیلیبریٹ کی, کیا ایسے آپ نے عید میں کام کیے ہیں کہ جس نے آپ کو سیٹسفائیڈ کیا ہو اور آپ کو پیس ملا ہو. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فون کال کے ذریعے سے شرکت کریں تاکہ پھر ہم بھی آپ کی آئیڈیاز کو. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہیں وہ گیسٹ موجود ہیں اور جانی پہچانی ہیں, ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور میں جو مشعل راہ پروگرام کرتی ہوں تو ہمارے ہفتے میں 2 پروگرام ہوتے ہیں مشعل راہ کے, تو ایک پروگرام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. بہت ہی بہترین طریقے سے پروگرام وہ کرتی ہیں اور اپنے علم سے ہمارے ہدایت ٹی وی کے ویورز کو مستفید کرتی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت آپ کو عید مبارک. تمام ٹیم کو بھی, تمام ناظرین و سامعین کو بھی, اور تمام ہمارے ساتھ منسلک جو بھی ارباب, جو بھی شخصیتیں, جو بھی وجود ہیں, ان سب کو تہہ دل سے عید سعید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. قبول فرمائیے. جاننا چاہوں گی کیسے عید سیلیبریٹ کی, تھوڑا سا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس پینڈیمک سچویشن میں آپ نے کس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کیا ہے. بس پروردگار عالم کا کروڑ شکر ہے کہ شب کی عبادات جو تھی شب عید کی وہ بھی ہم نے کی ہے. میرا ایک گروپ ہے خواتین کا جس میں کہ ہم لوگ مل کے میں عبادات کرواتی ہوں اور وہ لوگ عاشقان خدا و آل محمد کرتی ہیں. تو پھر صبح کو ہم نے باقاعدہ میں نے نماز پڑھائی اور سب نے نماز ادا کی. پھر ہم نے فاتحہ خوانی اپنے مرحومین کے لیے, کھانا وانا بنایا تھوڑا بہت ہی, کیونکہ مجھ جیسے اکیلے کے کو تو اپنے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن بنایا اور ان کی ارواح کو تحفہ دیا. اور بس اسی طرح دعائیں کرتے ہوئے دن گزر گیا. پہلے کہیں چلے جاتے تھے یا کوئی آ جاتے تھے لوگ, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا, آپ جانتے ہیں ہر طرف اس وجہ سے ممنوعات نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, لہٰذا ہم بھی اس کی تعمیل میں رہے. اور پھر دن میں آپ کے ہمارے اپنے ہدایت کا ایک پروگرام جو تھا اس میں شرکت ہوئی تو رونق لگ گئی. اور آج آپ نے ماشاءاللہ سے اس قدر خوبصورت پرپور محفل سجا دی, تو بہت بہت تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کی محبتوں کی اور آپ کی اس خوبصورت محفل کی کہ آپ نے مطلب کہ ہماری دعوت کو قبول کیا, باوجود اس کے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں. ابھی آپ جو گفتگو کر رہی تھیں تو مجھے بھی اپنے بچپن کی وہ یادیں کہ جو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, ویسے تو ظاہر مرحومین کے قبور پہ جاتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, مگر عید میں جو ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کے وہ غسل کر کے وہ نماز عید کا اور اس حوالے سے بہترین پکوان کا, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہمارے ساتھ میموری ہے کہ پھر وہ عید کی نماز کے بعد ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ قبرستان جاتے تھے, بچوں کو لے کر جاتے تھے اور وہاں پہ پہلے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کو ایصال ثواب کرتے تھے اور ایک طرح سے ان سے عید ملتے تھے, اور پھر گھر آ کے باقی جو افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ پھر وہ عید ملی جاتی تھی. تو یہ ایک ہمارے یہاں ایک یہ طریقہ
طریقہ کار زندگی میں رہا ہے. اور یہاں پہ بھی الحمدللہ کیا نام ہے ہم یہاں پہ بھی جو ہمارے مرحومین ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید پہ قبرستان میں جو رونق ہوتی ہے اور جو رش ہوتا ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے عید والے دن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے مرحومین کی قبور پہ جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, اور بہت ہی ایک اچھا ماحول وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے جو دل کو بہت ہی وہ سکون دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو اپنے وہ لو ونس بہت یاد آتے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں, تو وہ ایک دلی سکون ملتا ہے جب ہم ان کی قبور پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس کے جی آپ کچھ فرما رہی تھیں؟ جی وہ اپنا ہمیشہ سے ہی یہ ہوتا رہا کہ ہمارے یہاں مسجد امام علی ہے اور اس میں میں چونکہ میری انجمن جعفریہ آزاداری کے لیے صدر میں ہوں, تو میں صبح سے ہمیشہ وہاں پہنچ کے اپنی پوری ٹیم کے لیے اپنی انجمن کے لوگ بھی آنے سے نماز پڑھنی اور سیدھا قبرستان اپنے قبر پہ جا کر وہاں فاتحہ خوانی کرنی تھی, لالٹین جلا کے وہ بتیاں, پھر گھر آنا, آ کے کھانا بنا کے شیر کو میں فاتحہ دلانا اور اس کے بعد دن شروع ہونا. تو اس صبح کچھ بھی نہیں ہو سکا, کچھ کوئی طبیعت ڈھیلی رہی, لیکن سوچا کہ کل جائیں گے اور آج اگر بارش ہو رہی ہے کہ پھر نہیں, لیکن آج کل میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور بہت خوبصورت سوچنا ہے کہ مرحومین کو اس تحفہ دعا سے بھی ہم عید کے دن نوازتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ نے انعام بنایا ہے ہمارے لیے اپنے اعزازات الہی کو حاصل کرنے کا. بالکل بجا فرمایا. اس کے علاوہ آپ میں چاہوں ماشاءاللہ سے, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پوئٹ بھی ہیں, بہترین شاعری کرتی ہیں, تو آج آپ تھوڑا سا لائٹن موڈ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گی؟ اپنی فرد خانم جان آپ کے اس کی خوشنودی کے لیے اس کلام عید کو مکمل کیا ہے, جو میں پیش کرنا چاہوں گی آپ کے حضور آپ کی خواہش کے مطابق. کہ اب آج کل ہر جگہ وہ الجھنیں پڑی رہتی ہیں, عید کرنی ہے نہیں کرنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی مرحوم ہو گیا تو اب ہم عید نہیں کریں گے. تو یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ عید کوئی گانے بجانے اور ناچ گانے کا جشن نہیں ہے کہ جس کو ہم نے منانا ہے یا نہیں ہے. یہ ایک عبادت کا دن ہے. اس دن میں ہم نے احسانات خدا کا جو ایک مہینے میں ادائیگی کی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کی عبادات کو بھی روا رکھتے ہیں اور مرحومین کے لیے بھی خصوصی دعا پہنچاتے ہیں. تو عید ضرور کیا کیجیے. عید کرنے کا مطلب و مقصد یہ ہے عبادات میں شامل رہنا, نہانا دھونا, غسل کرنا, پاکیزہ لباس, خوشبو اور ان عبادات کو بجا لانا اور دعا اور اپنا تسبیح میں ہم جو وقت گزارتے ہیں اچھا کھاتے ہیں. تو اسی حساب سے میں نے عرض کیا ہے کہ خدا کے منکروں کو بس وعید ملتی ہے, نصیب عالی اگر ہو تو عید ملتی ہے. بے شک. اور وسیلہ آل محمد کا لے کے آگے بڑھیں, وسیلہ آل محمد کا لے کے آگے بڑھیں کہ قرب ذات کی لذت شدید ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہے عید خلق کو انعام خالق کل کا, ہے عید خلق کو انعام خالق کل کا کہ جس سے بشر کو جنت کی دید ملتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ جن کی آئیں بہشتے بری سے پوشاکیں, وہ جن کی آئیں بہشتے بری سے پوشاکیں انہی کے عشق سے جنت نوید ملتی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور رباب آؤ مکمل اطاعتوں میں رہیں, رباب آؤ مکمل اطاعتوں میں رہیں, اسی سے نعمت عقل بعید ملتی ہے. بے شک, بے شک کہ خدا کے منکروں کو بس وعید ملتی ہے, نصیب گر کو نصیب جو والی تو عید ملتی ہے. اور اسی یہ تو عید کے بارے میں تھا.
تو تھوڑا سا یہ ایک معرفت کا کلام آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کرتا اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہے بالکل ارشاد کہ ہم دراصل کائنات میں بصیرت الہی معرفت الہی کے لیے اتارے گئے. تمام اعمال زندگی کے سلسلے اسی لیے ہے کہ ہم ہر ایک پہلو سے اپنے خالق کو پہچانیں. تو ہمارے معصومین نے بھی ہمیں یہی درس دیا، ائمہ اصحاب نے بھی اور انبیاء سلف نے بھی. تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ بصیرتوں کے جہاں میں اتر کے دیکھا تو بصیرتوں کے جہاں میں اتر کے دیکھا تو ہر ایک جہان تیرا میرے ہی وجود میں. واہ واہ سلامت رہیے. بصیرتوں کے جہاں میں اتر کے دیکھا تو ہر ایک جہان تیرا میرے ہی وجود میں تھا، اور حصار شرح میں حقیقت یہ ہے کہ ذات کبریا کی محبت اور عشق ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے اسلوب پر چلتے ہوئے زندگی کو یوں گزارے کہ ذات اس کے ساتھ منسلک ہو اور جو نعمات الہی اللہ نے ہمیں عطا کی ان سے بھی مستفید رہے. بالکل. تو عرض کیا ہے کہ حصار شرع میں محصور آج کیسے رہوں، یعنی کہ صرف یہی اور کچھ دنیا کی طرف نہیں دیکھو جو کہ اصل میں چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالی تھی. بے شک. تو حصار شرع میں محصور آج کیسے رہوں، میں اس سے پہلے کہیں کسی حدود میں تھا. غور فرمائیے گا، میں اس سے پہلے کہیں کب کسی حدود میں تھا، اور میں آب و گل سے بھی پہلے تھا. کچھ نہ تھا تو میں تھا، کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. بے شک. میں آب و گل سے بھی پہلے تھا کیوں بتاتا ہے، میں آب و گل سے بھی پہلے تھا کیوں بتاتا ہے، کہاں میں بھولا کہ میں عالم شہود میں تھا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. سلامت رہے. معرفت والی ذہن رسا بھی تو مجھے ملے نا. میں آب و گل سے بھی پہلے تھا کیوں بتاتا ہے، کہاں میں بھولا کہ میں عالم شہود میں تھا. اور تو قصر خاک میں، غور فرمائیے گا خانم جان، تو قصر خاک میں قابض ملا تو میں جانا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. تو قصر خاک میں قابض ملا تو میں جانا کہ کن سے پہلے تیرے بحر کی قیود میں تھا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. کہ کن سے پہلے تیرے بحر کی قیود میں تھا. اور مطلب سے کہ رباب ذرہ خاکی میں ڈھل کے بولا کبھی اذا نفقت من روی. رباب ذرہ خاکی میں ڈھل کے بولا کبیر کہ آپ میں ہی کبھی ذکر اور ورود میں تھا، کہ آپ میں ہی کبھی ذکر اور ورود میں تھا. سبحان اللہ. کے جہاں میں اتر کے دیکھا ہر ایک جہان تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی شاعری میں جو کہنا چاہیے وہ معرفت اور شعور اور آگہی کا جو عنصر ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لمبی تقریر کے مقابلے میں ایک شعر تمام مطالب کو بیان کر دیتا ہے، سمندر کو کوزے میں سمو دیتا ہے. میں بھی بہت زیادہ مطلب کہنا چاہیے کہ قربت رکھتی ہوں شاعری سننے سے. مجھے بہت مزہ آتا ہے. اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو شاعری ہوتی ہے اس میں جو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو وہ شاعر کے جو علم و معرفت رکھتے ہوئے اہل بیت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اندر وہ شعور اور آگہی ہوتی ہے، وہ دانش ہوتی ہے، تو وہ اشعار واقعی میں اس میں جو ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں انسان ڈوب جائے، غوطہ لگا دے، تو پھر وہ اللہ کی قربت کو پا کے ہی اس میں سے باہر نکلتا ہے. تو آپ نے اپنی شاعری میں شروع میں فرمایا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس ایونٹ کا ذکر کیا کہ جو لباس عید عرش سے آئے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑا سا ہم اہل بیت
کہ ان عیدوں کو اوپر نظر ثانی کریں کہ کس طریقے سے وہ لوگ عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو واقعات ہمیں نہیں ملتے ہیں, مگر جو اکا دکا واقعات ہیں اسی میں اتنا اسٹرانگ میسج اس میں پوشیدہ ہے کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی اچھا ہے. تو اگر کہ آپ بزی نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کنیکٹ دوبارہ کرتی ہوں, کیونکہ ایک اور گیسٹ ہماری جو ہیں وہ پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, تو ان سے میں بات کر لوں معذرت کے ساتھ سسٹر ربا, پھر میں آپ کو دوبارہ سے کال ان کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ہماری ایلیا بیٹی آ گئی ہیں لائن پر, اور آئی ہوپ کہ دس ٹائم ہمارا جو ہے وہ آپ سے رابطہ ہو سکے پراپرلی, ہم آپ کی آواز سن سکیں, آپ ہماری آواز سن سکیں, اور جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے جس کاز کے حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہمارے ویورز بھی موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی اس انداز سے, اس اینگل سے دیکھیں, اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استطاعت دی ہے, جو اپورچونٹی دی ہے ہمیں کہ ہم قرب الہی پانے کے لیے وہ تمام گڈ ڈیڈز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ جو ہماری بقا کا سامان اور سبب بنے. تو اس حوالے سے ایلیا بیٹی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ بہت شکریہ, سلامت رہیے. الحمدللہ بہت خوش ہوئی آپ کی آواز سن کے. تو بیٹی میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا ذرا تھوڑا سا اپنا تعارف انٹروڈکشن پیش کریں گی, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ آپ نے عید کو کیسے سیلیبریٹ کیا, اور جو جس کاز کے لیے مجھے تو علم ہے مگر میں چاہوں گی کہ جس کاز کے لیے آپ کام کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم, میرا نام ایلیا ہے اور میں پاکستان سے ہوں, اور میں گریڈ 9 میں پڑھتی ہوں. مجھے اسکرابل کھیلنے کا شوق ہے, نئے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے, اور مجھے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں. بہت ہی ماشاءاللہ. ہاں, اور آپ مجھے تھوڑا سا اور بتائیے, آپ کی آواز میں خاص سے کٹ رہی ہے, شاید آپ بات کرتی رہیے, ہم آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی جی بتائیے, ہم آپ کو سن رہیں گے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عید کیسے سیلیبریٹ کی ہے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن سختی کر دی گئی ہے, اور یہ جو پینڈیمک سچویشن ہے, تو پہلے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی عید کیسے آپ نے سیلیبریٹ کی, کیونکہ آپ کی ایج گروپ میں تو ظاہر ہے دل چاہتا ہے کہ بس صحیح معنوں میں فل آف فن ہو ہماری عید. جی پاکستان میں یہ ارادہ یہ تھا, ہم لوگ نے امید یہ کی تھی کہ 30 دن کا رمضان ہوگا, لیکن اتفاق سے رات کے 11:15 بجے پتا چلا کہ عید 29 رمضان کے بعد سے ہوگی. تو پھر جلدی میں سب تیاریاں کی, اور مجھے مہندی لگانے کا بہت شوق ہے, لیکن وہ ہو نہیں سکا. اور پھر اس کے بعد سے عید کے پہلے دن میں جو تھی کینسر پیشنٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو میں ہسپتال گئی تھی, اور وہاں پہ میں نے کینسر کے بچوں کو تحفے بانٹے تھے, اینڈ خوش ہوئے تھے, اور مجھے بہت ساری الحمدللہ ڈونیشنز آئی تھی. لوگوں نے میری بہت مدد کی, مجھے بہت سپورٹ کیا. تو بچوں کو چوڑیاں بانٹی تھیں, جیسے باسکٹس میں چوڑیاں اور ایکسیسریز, اور لڑکوں کے لیے گھڑیاں اور گلاسز لے گئے تھے. بچوں نے اپنی مرضی سے ان کو چنا, اور پھر بچوں کے لیے پیکیجز بنائے تھے, تو پھر بچوں نے وہ خود ہی, ان کو بہت اچھا لگا پیکیجز دیکھ کے اور چیزیں. اچھا, تو جس وارڈ میں آپ گئی تھیں یہ کینسر کے پیشنٹ ہیں یا مختلف ڈیزیزز کے پیشنٹس ہیں؟ یہ کینسر کے بچے ہوتے ہیں. تو آپ جیسے کہ یہاں پر یہ بچوں کا کینسر وارڈ ہوتا ہے, تو یہاں پہ 0 سے 18 سال تک کے بچے ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ کے دماغ میں یہ کیسے آیا کہ آپ جو ہیں وہ اس کاز میں انوالو ہوں؟ اور ظاہر ہے آپ نے کسی آرگنائزیشن کو تو جوائن نہیں کیا تھا, پرسنلی آپ نے انڈیویجولی اس بات میں مطلب کہ قدم بڑھایا ہے, تو کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا اس بات کا؟
سو 2019 میں میری ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو اس میں میں اس وقت کینسر کے وارڈ میں ایڈمٹ ہوئی تھی. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے بچے ہوتے ہیں، وہ اتنی اذیت سے گزرتے ہیں. میری خود بھی بہت اچھی ڈاکٹر تھی، تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان بچوں کے ساتھ کچھ کروں، ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی دوں ان لوگوں کو. تو پھر میں نے اپنی ڈاکٹر کو ان سے رابطہ کیا کہ مجھے اس طرح سے بچوں کے ساتھ کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی نرس وغیرہ سے بات کروائی، اور اس کے بعد سے پھر 2019 سے میں وہاں جانے لگی. پھر وہاں پہ ایک بچی تھی ماہوین، وہ 11 سال کی تھی، اس کو نیا نیا کینسر اس کا پتہ چلا تھا. تو میری اس سے بہت دوستی ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے 2019 دسمبر میں اس کا انتقال ہو گیا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ماہوین کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، اور یہ جو کام میں نے شروع کیا تھا اس کو جاری رکھوں. تو پھر میں وارڈ جاتی رہی، اور پھر کرونا شروع ہو گیا. اس کے بعد سے میں نہیں جا سکی کچھ عرصے تک، لیکن اس کے بعد سے اب الحمدللہ مجھے دوبارہ جانے کی پرمیشن مل گئی ہے. تو میں ایک ہارٹس آف گولڈ چھوٹی سی آرگنائزیشن کے طور پہ یہ کام کر رہی ہوں. لوگ مجھے ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو سٹاف ہوتی ہے، پھر جو بچے ہوتے ہیں جن کو میں تحفے دیتی ہوں، ان کی فیملیز بہت انکریج کرتی ہیں، بہت دعائیں دیتی ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت سپورٹ اور انکریجمنٹ ملتی ہے. بالکل. تو آپ نے اپنے لیے پیس مائنڈ جو ہے وہ خدمت خلق میں ڈھونڈا. اتنی ینگ ایج میں آپ کے اندر الحمدللہ یہ اویئرنیس تو ماشاءاللہ سے ظاہر ہے کہ اب برنگنگ کا بہت ہی اس میں کہنا چاہیے پارٹ ہوتا ہے، اور سپورٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی اور فیملی انوائرمنٹ. اور جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے گرینڈ فادر اس معاملے میں بہت ایکٹیو تھے، اور نیچرلی پھر وہ جنریشن میں وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہیں اس میں خدمت خلق کرتی رہیں. اور انشاءاللہ ہمارے ویورز بھی جو سن رہے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ملے گا کہ زندگی کو بامقصد بناؤ. زندگی 4 دن کی اس لیے نہیں ہے کہ بس خوشیاں مناؤ اور بس اپنے بارے میں سوچو اور اپنی ہیپینیس کے حوالے سے فکر کرو. اصل زندگی وہ ہے کہ آپ اگر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ عید سے ایک دن پہلے گئیں، وزٹ کیا ان پیشنٹس کو اور ان کو گفٹ دیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ چاند نکلنے سے عید کے دن، ہاں، تو چاند مطلب کہ اگر جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ عید کچھ لوگوں نے آج منائی ہے، تو آپ نے چاند نکلنے سے پہلے ہی جو کہنا چاہیے ان کے چہروں پہ عید کی ایک سما باندھ دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو خوشی آپ کو ان لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ میں ملی ہوگی، وہ صحیح بات ہے کہ وہ کہنا چاہیے نایاب خوشی ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے، اور وہ جو پیس آف مائنڈ آپ نے حاصل کیا ہوگا. تو یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ پیشنٹ کی اجازت بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر ہم اسکرین پہ ان کی فوٹوگراف دکھا رہے ہیں تو اس لیے بلیئر کیا. یہ اتنی سی بچی ہے، اس کو اتنا زیادہ خیال ہے اخلاقیات کے حوالے سے کہ ہمیں کس طریقے سے چیزوں کو کہنا چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے. تو اس نے مجھے جو فوٹوگرافز بھیجی ہیں ایلیا بیٹی نے، تو وہ اس طریقے سے بلیئر کر دیا ان کے فیسز کو کہ اگر وہ لوگ پروگرام دیکھیں ان کی فیملی تو اپسیٹ نہ ہوں. اور یہ دیکھیے یہ ان کا جو ماشاءاللہ سے مسلسل ان کا وزٹ رہتا ہے. اور یہ جو کینسر کے بچے جو زندگی اور موت کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، تو کس طریقے سے یہ جو ہے ان کے لیے ایک خوشی کا سما جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ایلیا بیٹی بہت شکریہ آپ کا. میرا تو دل چاہ رہا ہے آپ سے بات کرتی رہوں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں گی یا کچھ اور آپ شیئر کرنا چاہیں گی جو ہم چاہیں گے ہمارے ینگ ویورز جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا ایک گائیڈ لائن مل جائے، وہ بھی موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی ان کاموں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں. کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی. اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیں تو 2-3 دفعہ سوچیے گا، بس کر لیے گا. کیونکہ اس کے بعد سے جو آپ بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کا دن کچھ بہتر بنایا، تو بس آپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. بس آپ کہتے ہیں مجھے یہ کام جاری رکھنا ہے. بے شک.
بے شک اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پیرنٹس کا سایہ آپ کے سر پہ قائم رکھے، اور آپ کو اسی طریقے سے سکسیس نصیب ہو، دین و دنیا میں آپ کو کامیابی ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کو دوبارہ بھی اپنے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کریں گے. بہت شکریہ ایلیا بیٹی. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ دیکھیے کہ اتنی سی بچی ہے، ایئر 9 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور کس طریقے سے خود اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اور اس نے اپنی مطلب کہ بس میں تو کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں اپارچونیٹیز دیتا ہے، ہمیں وہ موقع فراہم کرتا ہے، وہ دیتا ہی امتحان اس لیے ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے احسن عمل کر سکے. جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے نا کہ آزمائش میں اسی لیے ڈالتا ہوں تاکہ انسان جو ہے وہ احسن عمل کر سکے، اچھے کام کر سکے. اب یہ بچی تھوڑا سا بیمار ہوئی، جو بھی اس کے ایشوز ہوں گے تھوڑے سے، اور وہ اس حوالے سے ہاسپٹلائز ہوئی، تو وہ اپنی پریشانی کو بھول کے اس نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا. تو یہ بھی اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہائے ہائے کرنے لگتے ہو کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے، ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا. اور جن کی ایمان میں کمی ہوتی ہے وہ اس اینگل سے سوچتے ہیں، اور جن کا ماشاءاللہ سے ایمان میں پختگی ہوتی ہے تو وہ اس تکلیف میں جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی تکلیف بہت کم لگتی ہے. اور اس بچی نے ماشاءاللہ سے ارادہ کیا کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گی تو میں اس کاز پہ میں اپنے جو ہے وہ اپنی توجہ دوں گی. اور اس طریقے سے یہ اللہ نے ایک وسیلہ بنایا، ایک ذریعہ، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ایک وجہ بنا دی عمل خیر کرنے کی. تو خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو صحت کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں، خدا ہمارے اندر بھی وہ شعور پیدا کرے کہ بغیر ٹیسٹ کے، بغیر آزمائش کے اللہ ہمارے اندر وہ گٹس پیدا کر دے، وہ موٹیویشن پیدا کر دے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کر دے کہ ہم بھی اسی طریقے سے خدمت خلق کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے راستے ہیں اللہ کی خوشی کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، مگر میں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ بندگان خدا کی خدمت کو میں نے منتخب کیا ہے، رضا رب حاصل کرنے کے لیے اور قربت الہی حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری دعائیں ہیں اس بیٹی کے ساتھ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز جو سخت پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے ارادے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن لینا ہم لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے اس نے سنگل ہینڈڈ اس نے ڈیسیجن لیا اور اس میں وہ قدم بڑھا دیا اس نے، اور میسج بھی یہی دیا کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ اگر ارادہ کریں تو آپ انشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب بناتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سسٹر طاہرہ رباب صاحبہ تھیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور بیچ میں ظاہر ہے کہ ہماری یہ گیسٹ جو کہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ذرا ڈیلے ہو گئی تھیں تو وہ آ گئی تھیں، اس لیے میں نے ان کی گفتگو کو منقطع کیا. اور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں سسٹر طاہرہ رباب صاحبہ سے کہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ جو گفتگو کر رہی تھیں میں چاہوں گی اسی کو آپ کنٹینیو کریں. ہم بات کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار نے جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے عید کو، تو اس حوالے سے آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حسنین کو لے کر وہ مسجد میں جا رہے تھے نماز عید کے لیے، اور پھر راستے میں ان یتیم بچوں پر نگاہ پڑی کہ جن کے لباس بوسیدہ تھے، اور کس طریقے سے آپ نے فوراً جو ہے وہ حسنین نے ادھر متوجہ ہوئے، حسنین نے دیکھا جو خوشی اور مسرت میں تھے اور لباس عید پہنے ہوئے تھے، اور وہ جو آسمان سے ان کے لیے لباس آیا تھا وہ پہنے ہوئے تھے، اور
وہ اپنے نانا کے ساتھ بڑے شان کے ساتھ جا رہے تھے مسجد کی طرف، اور جب ان یتیم بچوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر جو مسرت تھی وہ ایک دم مایوسی میں بدل گئی، اور پھر رسول خدا نے کس طریقے سے اپنے نواسوں کے ساتھ جا کے ان یتیموں کے لیے لباس عید خریدا اور وہ ان کو زیب تن کروایا. تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں یہ ملتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس حوالے سے، معصومین کے حوالے سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اگر آپ کا طریقہ عید کے سیلیبریٹ کرنے کا اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہماری بھی تھوڑا سا ہماری فکر میں بھی بلندی آئے گی. جی سسٹر. بہت خوبصورت سلسلہ ہے یہ عید کا. دیکھیے عید ہمیں جو کچھ بھی قبل ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے جو واقعات و حالات ملتے ہیں قرآن مجید اس کو بیان فرماتا ہے، رسالت کی تفصیل و تشریح فرماتے ہیں. تو عید روز اول سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے مختص فرمائی ہے، اور اپنی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے قبلاً بھی فرمایا کہ وہ دیتا ہے جب تکلیف اذیت، تو اسی لیے تاکہ ہم اس احساس سے جب آشنا ہوں گے تو تب ہمیں راحت کے احساس کا علم ہوئے گا، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، تو ہم بہتر طریقہ امن جو ہے اس کو اختیار کر سکیں گے. تو ہمیں رسالت مآب نے، ہم لوگ آل محمد کے ماننے والے ہیں اور جو صرف رسالت مآب تک اپنے آپ کو مخصوص رکھتے ہیں، وہاں سے بھی جو تعلیمات ملتی ہیں، وہ جو عیدین ہمارے لیے مقرر فرمائی گئی ہیں، وہ سب ایک ایسا موقع تھا. یہ کوئی وہ شغل میلے کا کوئی جشن ایسا نہیں ہے جس میں شادی کا جشن ہوا یا خوشی کا، جس میں لوگ ڈھول ڈھمکا بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، بلکہ عید ایک نہایت ہی مہذب اور محترم شکرانے کا وہ دن ہے جب رب ذوالجلال نے توفیق عطا کی، ہم نے عبادات عالی کو ادا کیا جو کہ ہزار ہزار شبوں سے ایک ایک شب زیادہ تقدس کی حامل تھی، اور ایام بھی، اور اس میں سانس لینا بھی عبادت گردانا گیا، ایک ایک سانس بھی. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر بڑی فضیلت تھی جو ہمیں عطا کی گئی پروردگار ذوالجلال سے، اور جس کی تاکید رسالت میں کی. تو آل بیت اطہار کے گھر میں دیکھیے یہ رسم، یہ سلسلہ تھا، تبھی تو حسنین نے اپنی مادر گرامی سے عرض کی کہ اماں ہمارے پاس تو نیا لباس ہی نہیں ہے، تو کل عید ہے. دیکھیے کتنا بڑا پیغام ہے، کل عید ہے اور ہم کیا لباس پہنیں گے. تو بہلانے کے لیے دختر پیمبر نے، اس صدیقہ عالمین نے بچوں کو بہلانے کے لیے صرف فرمایا کہ تمہارے لباس درزی لے کر آئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جنت سے فرشتہ لے کر آئے گا. درزی کہا، لفظ درزی جب بنت پیمبر کی زبان سے نکلا تو آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کا پورا نظام متحرک ہو گیا. ہم لوگوں کو تو وہ ایک تصور یا ایک ہمارے دماغ کی وسعت اور ادراک اس کا حامل ہی نہیں ہے کہ ہم نظام سلسلہ پروردگار کو سمجھتے ہوئے ادراک کر سکے کہ یہ کتنی عالی منزل تھی جو پروردگار عالم نے اس کو بدلا اس میں کہ خود رسالت بی بی پاک نے جب فرمایا تو پروردگار عالم نے جنت سے جو لباس بھیجا ہے اس لباس کو لے کر جب فرشتہ آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ جنت ہوں، بلکہ جب دروازے پہ دستک دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ انا خنات الحسنین، میں نے خنات الحسنین ہوں، کہ میں حسنین کا درزی آیا ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ لباس جنت سے منگوائے گئے یا درزی لے کر آیا تو نیا لباس ماں نے اپنے بچوں کو زیب تن عید کے لیے کروایا. عید اتنی اہم یہ مبارک دن ہے جس میں ہم شکرانے ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ حسن والا ہے، اس کو اللہ ہو جمیل حب الجمال، اس کو حسن والا ہے، حسن پسند ہے اور خود بھی حسن پرست ہے. اس لیے ہمیں کہتا ہے 2 رکعت پڑھو گے نماز تو 2 کا ثواب دوں گا، اور اگر خوشبو لگا کے وہی 2 رکعت پڑھو گے تو میں 70 رکعت کا تم کو ثواب دوں گا. تو نہانا دھونا، پاکیزہ لباس پہننا، پاکیزہ مقام کا ہونا،
خوشبو سے عبادات الہی کو ادا کرنا مقربین خدائے بزرگ و برتر کا عمل ہے صالحہ. تو پروردگار عالم اس دن پہ ہمیں یہ عطا دیتا ہے سبحان اللہ کہ ہم نہائے دھوئے. غسل ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے عظیم دنوں میں. غسل کرتے ہیں, نیا لباس سے وطن کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں اور بحضور پروردگار سجدے میں چلے جاتے ہیں نماز عید کو ادا کر کے, خطبے بیان کرتے ہیں جس میں ثنائے پروردگار ہے. اب وہ حسنین اپنے نانا سے فرماتے ہیں, نانا جان لوگوں کے پاس سواریاں ہیں اور ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے. تو خود زمانے کے رسول سبحان اللہ جھک جاتے, کہتے ہیں میں تمہاری سواری, اور اپنی پشت پہ سوار کرتے ہیں. جب بچے کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو باغی ہے, تو اپنی وہ زلفیں ان کے اپنے نوازوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کی قسمیں خدائے بزرگ و برتر کھاتا ہے. اللہ اکبر. جن زلفوں کی قسمیں خدا کھاتا ہے وہ زلفیں کہتے ہیں دے کر, اور آواز بھی پک پک کی نکالتے ہیں. اور جب آواز آتی ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ جنتی سب کچھ بخشا جائے, اس کے حساب سے عفون ہو جاتا ہے. تو آپ کو ہمارے لیے تو یہ واقعہ اسی لیے موجود تھے کہ وہ علم رسالت و نبوت و امامت سے جانتے تھے کہ بعد میں لوگ آنے والے اس کو کوئی کہے گا ہمارا تو فلاں فوت ہو گیا ہم اس کو نہیں مناتے. آپ نے للہ جشن نہیں منانا ہے, آپ نے عبادات کو منانا ہے. آپ اس میں خوشیاں یا کچھ نہیں تو وہ مت کیجیے, ایسا تو کچھ کیا بھی نہیں جاتا, عید پہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن پاکیزہ نیا لباس پہن کے عبادات میں اپنے خدا کا شکر ضرور ادا کیجیے, کیونکہ عید شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کا ادا کرنا رسالت اور اہل بیت رسول نے ہمیں بتایا ہے. اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو امام رضا کو بھی جب خلیفہ نے کہا کہ آپ آ کر نماز پڑھائیے, تو امام کا جو حلیہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ امام نے خوبصورت لباس پہنا اور اس شان سے تشریف لائے. ایک جم غفیر پیچھے تھا, اور جب دیکھا اس نے خلیفہ کے وزیر نے کہا کہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ تو ہم آپ کا سارے دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی. تو انہوں نے ڈر کے منع کر دیا کہ آپ مت پڑھائیں. تو ہمیں آل محمد سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ عید کو پاکیزہ لباس پہن کے, نیا لباس پہن کے عبادات میں شکرانے میں صرف کریں. عید کے معنی بدلنا, لوٹ آنا اس سلسلے کا کہ جو رمضان المبارک سے, ماہ رمضان المبارک سے قبل تھا. اب وہ لوٹ آیا, ہم نے ادا کر دیا 1 مہینہ. اب ہم اس کو واپس آج دن میں کھاتے ہیں, دوست احباب ہیں تو دسترخوان پہ بلانا احباب کو, یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز الہی کی بات ہے. یہ خدا کا انعام ہے, توفیق الہی ہے. تو اگر ہم دیتے ہیں تو للہ یہ مت میں فریاد کروں گی, یہ ہمارے ہاں یہی بات ہے کہ ہمارا کوئی فوت ہو گیا تو اب ہم نے عید نہیں منانی. عید ہر حال میں ہم نے منانی ہے, یہ احسان ہے, ریوارڈ ہے میرے خدا کا حضرت انسان. شکریہ. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا, بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہماری خوشیاں یا ہمارے غم جو بھی ہے وہ اطاعت رب پہ مبنی ہونے چاہیے. یعنی کہ اللہ ہمیں جس طریقے سے جو دن سیلیبریٹ کرنے کو یا مون کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ مقرر کرتا ہے تو ہمارے لیے خوشنودی رب رضائے رب زیادہ مقدم ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بہت سے گھروں میں بہت سے لو ونس اس دنیا سے ڈپارٹ ہو گئے ہیں اور جدا ہو گئے ہیں. تو وہ غم اپنی جگہ حقیقت ہے کہ باقی ہے اور وہ تو ساری زندگی کا غم ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ بھی ایک ادب اور ہمارا رسم و رواج بھی ہے اور ہمیں اخلاق بھی اس بات کی درس دیتا ہے کہ ہم عید پر ان خانوادے کو, ان خاندانوں کو فون سے, ابھی ملاقات کا تو مسئلہ ہے مگر فون کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی فیلنگز کو مطلب کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا سمپتی کی صورت میں ان کے ساتھ بات
بات چیت کریں تاکہ تھوڑا سا ایک دل بھی بہلتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جتنے بھی معرفت رب رکھتے ہیں, میری اپنی ہی فیملی میں بہت سی ڈیتھس ہوئی ہیں اس ماہ رمضان میں, اور اس لیے پہلی عید ان سب کی غم کی عید ہے. مگر حقیقت ہے کہ ان سب نے عید کے جو ہے وہ میسیجز فارورڈ کیے ہیں جو مجھے بہت ہی, یعنی میں نے اس چیز کو کیونکہ پین ہو رہا تھا, مگر جب خود جس خانوادے کے لوگ گئے ہیں وہ خود عید کے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا سبحان اللہ, کیا ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور حقیقت ہے کہ غم تو ساری زندگی کا ہے, مگر پرائرٹی کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ اپارچونٹی دی ہے ماہ رمضان کے بعد عید فطر, یوم عید کو سیلیبریٹ کرنے کی, تو ہم کیوں نہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوں, جیسے بھی آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے گائیڈ کیا ہے اور ایک پازیٹیو کہنا چاہیے تھنکنگ کی طرف متوجہ کیا ہے. تو بے شک ہم اگین وہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیسی ہارڈ شپ, اب آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے چھوٹے سے صاحبزادے کو, 2 سال کے صاحبزادے, اپنے پورے خانوادے کو مدینہ میں چھوڑا, اور ہارون رشید کے بیٹے مامون نے کس طرح زبردستی آپ کو جو ہے وہ مشہد میں بلایا, خراسان میں بلایا, اور آپ نے وہاں پر وہ تنہائی کی زندگی بسر کی ہے. مگر اس میں بھی جب یوم عید آیا ہے اور وہ کس شان سے, کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے اور غسل اور بہترین لباس اور خوشبو لگا کر, کہ جب ہارون رشید نے اپنی پولیٹک موو کے لیے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ نماز عید پڑھائیے, اور امام اسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے وہ میدان عید میں کہ جہاں پہ نماز ہونی تھی وہاں اپنے گھر سے ماشاءاللہ اس شان و شوکت سے نکلے کہ آپ پا برہنہ تھے, اور تکبیر کی صدائیں آپ بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے. یعنی کہ ان کا یہ عمل یہ بتا رہا تھا گھر والوں سے دوری ہے, پریشانی ہے, تقریباً سمجھ لیں کہ ایک آئسولیشن میں وہ وہاں پہ مامون کے اس میں انڈر زندگی بسر کر رہے تھے. مگر چونکہ یوم عید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے, تو آپ نے بھرپور طریقے سے اس یوم عید کو منایا ہے. اور جس شان سے آپ نکلے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو میسج, میں نے جب اس کو پڑھتی ہوں میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے حالات زندگی کو, تو جو میں ویژولائز کرتی ہوں کہ جس طرح امام کے قدم بڑھے ہوں گے, جس شان و شوکت سے میرا مولا جو ہے وہ میدان عید کی طرف جو ہے وہ بڑھے ان کے قدم, اور تکبیر کی وہ صدا میں جو قرب الہی اور معرفت الہی کا جو ماحول کریٹ کیا ہے کہ ایک عجیب سا سما طاری ہو گیا. یعنی اس طرح کا سما طاری ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ شہود کی منزل پر آ گئے, کہ ان کو ایسا قرب الہی اس طریقے سے محسوس ہونے لگا. اور پھر مامون نے دیکھا کہ جو میرا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, یہ تو اور زیادہ میرے اگینسٹ یہ ماحول بن رہا ہے, اور لوگوں کی توجہ امام کی اس تقوی پائٹی کی طرف اور اس پرہیزگاری کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس نے آپ کو بیچ راستے ہی سے آپ کو روک دیا اور کہا کہ آپ زحمت نہ کریں, آپ گھر ہی میں عید کو سیلیبریٹ کریں. تو ہمیں ایک یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ہمیں مطلب کہ اپنے عید کو اس بھرپور طریقے سے خوشنودی رب کے مد نظر رکھتے ہوئے اور بہت ہی اپنے آپ کو بہت ہی پریپیئر کر کے, کیونکہ عید کیا ہے اللہ کے قرب کی طرف تھینک یو کرنے ہم جاتے ہیں. نماز عید جب ہم بجا لاتے ہیں تو کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہماری اس قلیل سی عبادت کو, اس ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. معبود برک اتنے زیادہ طولانی لسٹ تھی ہمارے گناہوں کی, نافرمانیوں کی, شب قدر کی فضیلت کے صدقے میں تو نے ہمارے ان تمام گناہوں کو ہمارے بک آف ایکشن سے مٹا دیا ہے. ہم تشکر کے لیے, شکر کے
کے لیے عید کیا ہے؟ شکر گزاری ہے ذات رب العزت کے حضور کے، اس کی وہ رحمت جو ہم پر سایہ فگن ہوتی ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو، نافرمانی کو اور ہمارے عفو کو قبول کرتا ہے، اور وہ پھر ہمارے لیے یوم عید مقرر کرتا ہے، خوشی کا عید جو ہے وہ کرتا ہے. تو نیچرلی ہم سب کو یہ عید تشکر ہے، یہ یوم تشکر ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. ہمارے پاس یہ جتنے بھی مثالیں، اب یہ دو ایسی جو خاندان نبوت کی ہمیں مثال ملتی ہے، حسنین کی اور اس کے بعد امام رضا کی. اب باقی کی زندگی کے جو عیدین کے سلسلے، ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز ہمارے تک نہیں پہنچی، لیکن یہ دو بڑے واقعات جو ہیں ہمیں اسی طرف مائل کرتے ہیں. اور باقی جیسا آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ سے لوگوں نے عید کے میسیجز بھی بھیجے، تو یہ ہے وہ قناعت، یہ ہے وہ پروردگار عالم جو ہمیں تربیت دے رہا ہے خدا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، کہ ہمیں صبر و استحکام اور راضی برضا رہنا ہے. ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے وہ اس کی امانتیں تھی، اس کی مخلوق تھی، اس کے عطیے تھے کائنات میں. جب اس نے بھیجا تو ہم خوش ہو گئے، اب اس نے واپس لے لیا. ظاہر ہے کہ انسانی دل میں یہ جو جذبہ محبت ہے، قربت ہے اپنے عزیز و اقارب کا، وہ تڑپتا ہے. لیکن یہی تو وہ پوائنٹ اور مقام ہے کہ جب اپنے پروردگار کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے. اگر اس نے دی ہوئی اپنی چیز اپنے وقت مقررہ پر، جس کو وہ بہتر جانتا ہے، وہ واپس لے لیتا ہے، تو جب وہ واپس لے لیتا ہے تو ہمارا حق نہیں کہ ہم بابیلا شروع کریں. ظاہر ہے درد محبت دل میں ہے، اس سے ہماری آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے خدا کے ہر انتظام کو، ہر نظام کو، ہر اس چیز کو جو وہ ہمارے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہے ماننا ہے، تسلیم اور رضا میں کے بندے بن کے رہنا ہے کہ پروردگار عالم جو تیری رضا ہے وہ میری بھی رضا ہو، الہی نصیبہ میرا ایسا کر دے. اور یہ جب نصیب ہم پا لیتے ہیں تو پھر ہم مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کے اس خوبصورت ذریعہ پلیٹ فارم سے اپنے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ زندگی کا مقصد مد نظر رہے. مقصد زندگی کو فراموش کر کے ہم اپنے پاس سے کتنی کتنی باتیں پیدا کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف وہ ہونا چاہیے جو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کے لیے ان کی آسودگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آخرت کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ بدن سے روح کو نکلنا ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ منزل مقام مرکز تک خوش اسلوبی سے واپس پہنچ سکے. تو یہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں راضی پر رضا رہنے کا سبق دیا ہے. اگر ہمارے عزیز و اقارب اس عید پہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے لیے دعا اور مغفرت ہم کر رہے ہیں. ہم خدا کے حکم کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں رد کر سکتے. تعلیم محمد والے محمد انبیاء معصرف ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑھ کر خود رسالت مآب اور ان کے خانوادے کی اہل بیت، جن کی محبت کو قرآن میں وہ واجب کرتا ہے. اس لیے ہم پر فرض ہے کہ اسی محبت اور سلسلے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کمال ادراک تک پہنچے جو حضرت انسان کو خدا کی ذات دینے جا رہا ہے. اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم نے زندگی جینا کیسے، اور ہم اپنی مرضی، اور میرا تو خیال ہے کہ ہم جو ہمارا علاقہ ہے ہم لوگ زیادہ اپنے ماحول اور کلچر کو دین بنا کے اس کو ویلڈ کرتے ہیں، خدا کے حکم کو بھول اور چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل، بہت ہی بہترین آپ نے میسیج دیا ہے. خدا نے کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اینڈ ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا اور اپنی پرخلوص گفتگو سے مستفید کرنے کا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ. اور عزیز آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اور ونس اگین آپ کو بہت بہت عید مبارک. سوائے غم حسین کے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ. ناظرین، سسٹر طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت ہی آپ نے بہترین گفتگو بھی فرمائی. اور میں اپنے ویور سے بھی یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا ہے
آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے اپنے لو ون سے ملاقات کرنے کا اور ان سے اپنی فیلنگز کو خوشیوں کو شیئر کرنے کا، تو ہم آپ کو یہ ہدایت ٹی وی کا اس وقت یہ پلیٹ فارم ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے لو ونس کو میسیج دینا چاہتے ہیں تو فون کال کے ذریعے سے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ ان کو جو ہے وہ عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں. اور اصولاً تو آپ لوگوں کا فون آنا چاہیے تھا مجھے بھی مبارکباد دینے کے لیے. اتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور اچھے برے وقت میں اور آپ سے گفتگو کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی اخلاقی فرض تھا کہ آپ لوگ فون کال کے ذریعے سے مبارکباد دیتے. تو ابھی بھی ٹائم موجود ہے، میں انشاءاللہ 4 o'clock تک آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہوں گی، لہٰذا آپ کو موقع پھر دیا جا رہا ہے کہ آپ فون کال کے ذریعے سے اپنے لو ونس کو، اپنے فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو میسیج کنوے کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور چاہیں تو آپ ہم سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کی آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، آپ کا کیا انداز فکر ہے ان عیدوں کی سیلیبریشن کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ابھی ایک اور گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ سون، تو ہم جو ہیں وہ ان کا جب تک ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی فون کال کا ویٹ کر رہے ہیں، تو بس اب میں اپنی زندگی گفتگو کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتی ہوں کہ جیسا کہ ہم ابھی طاہرہ رباب صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے لیے جو مقدم ہے وہ حکم رب کی اطاعت ہے، اور جب وہ جو حکم دے ہمیں اس پہ سر تسلیم خوشی کے ساتھ خم کرنا چاہیے، اور اس کی مرضی کے مطابق جو بھی سیلیبریشن ہے یا جو بھی سورو ہے، غم ہے، اظہار غم ہے، جو بھی ہے اس کی رضا کو مقدم جانتے ہوئے جس طریقے سے اس نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، طریقہ زندگی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے غم کو منانا چاہیے. تو اگر ہم اس کی حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان خوشیوں میں 4 چاند لگا دے گا اور ان خوشیوں کو ہمارے لیے ابدی قرار دے دے گا. اور ہمیں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم ابھی فی الحال جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ پرابلمز، ایشو، انگزائٹی اور کہنا چاہیے کہ پریشانیاں ہم کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو جس کے سبب ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں خوشیوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں حوصلہ دیں آگے بڑھنے کے لیے، اور وہ ہمت دیں کہ جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ ہماری جو یہ خوشیوں کے ایام ہیں وہ ہمیں اسٹرینتھن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ کالر موجود ہیں، ہم ان کی کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں آپ کی کافی باتیں سنتی ہوں اور اس سے بہت فائدہ اٹھاتی ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. بہت اچھی باتیں آپ بتاتی ہیں اور بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے. میں مسز جاجی بول رہی ہوں. جی 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 کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہانسلو سے بات کر رہی ہوں. جی 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 آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو عید الفطر، اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند کریم سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، اور ہمیشہ سے آپ کے شب و روز اسی طریقے سے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنے رہیں. جی فرمائیے آج کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ بس میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو، پورے ہدایت فیملی کو، پورے ہدایت والوں کو، سب کو عید مبارک میری طرف سے. خیر مبارک. خیر مبارک. اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. آپ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. میں بڑی دلچسپی سے آپ کی باتیں سنتی ہوں، بہت دیر تک بیٹھ کے سنتی ہوں. الحمدللہ. پیار ہوتی ہوں اس سے.
بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سسٹر آپ کی کال کا. خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے. اب دیکھیں یہ ہمارے ویورز ہیں, تھوڑا سا میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کر دوں تو ماشاءاللہ سے فوراً رپلائی ملتا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی کالز ہمیں ہماری کتنا حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور کتنا ہم کو کنیکٹ کر دیتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم کیمرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ زندہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کی فہم ہم سے زیادہ ہے, جن میں حسن سماعت بھی ہے اور حسن بصیرت بھی ہے. تو میں پوچھوں گی کنٹرول روم میں کہ کیا ہماری سسٹر کنیکٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے میسیج انہوں نے کیا ہے کہ وہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. تو ذرا دیکھ لیں, تو ورنہ ان کو دوسرا لنک بھیج دیں کہ شاید اگر ان کے لنک میں ایشو ہو رہا ہو تو وہ کنیکٹ ہو جائے. اچھا, تو بہرحال دیکھیں دوسرا لنک بھیجیں کہ دیکھیں شاید ایشو پرابلم ہو جائے. تو مجھے ایک ظاہر ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ہمیں میسیج ملتے رہتے ہیں اور بہت سی مینز بھی عید کے حوالے سے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت سی مینز ملتے ہیں. کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی پاکستانی قوم بہت زندہ دل ہے کہ وہ پریشانیوں میں بھی جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو لائٹ موڈ میں کر لیتے ہیں سم ٹائمز کہ جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جو انگزائٹی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور بس ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے مزید ان کی پریشانیوں میں اضافے کا سبب نہ بنے, بلکہ اگر ہم کسی کی پریشانی کو کم کرنے میں اگر ہم کوئی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو خدا ہمیں توفیق دے, ہمارے دل میں اتنی وسعت دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنے, ان کو خوشی اور مسرت حاصل کرنے کا ہم جو ہے ان کے لیے ذریعہ بن سکیں. تو جی ویورز, اگر کوئی کال کرنا چاہے اور اپنے اس سال کی عید کے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے, کوئی یونیک آئیڈیا کہ جو آپ نے عید میں یوز کیا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طریقے سے آپ نے عید کو سیلیبریٹ کیا ہے اور کتنے چہروں پر آپ مسرت کا سبب بنے ہیں, آپ کا کوئی عمل کتنے چہروں کو خوش کر سکا ہے, کتنے پریشان حالوں کو اس پریشانی میں ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی سپورٹ بن سکا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے, ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم برائی کو, نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے میں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم شیئر نہیں کرتے. میں واٹس ایپ ہی پہ کوئی کلپ دیکھ رہی تھی جس میں کوئی صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے اور میرے دل کو بہت لگا کہ یہ باتیں جو ہیں ہم نہیں اس کو فارورڈ اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اتنا بگ چینج آیا ہے ہم پاکستانیوں میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اتنا بگ چینج آیا ہے کہ اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بازاروں میں یہ کہتے سنا لوگوں کو, خواتین کو, کہ وہ اپنی عید کی شاپنگ کے لیے گئیں بازار میں اور دکاندار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلب کہ مجھے عید کا جوڑا جیسے کہ لینا ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہے, تو اس نے فار ایگزامپل اگر بتایا کہ 10,000 روپیز ہے تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں ہمیں 5,000 کے 2 سوٹ دے دیں اور ایک میں اپنے لیے بناؤں گی اور ایک میں کسی نیڈی کو, کسی ضرورت مند کو میں دے دوں گی تو اس کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ بات میں بہت زیادہ ریگولر اس بات کو میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں کہ لوگ اب اس طریقے سے ایسا ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اس طریقے سے ان کے اندر ایک وہ جو کہتے ہیں نا مردہ دل ہو گئے تھے ہماری سوسائٹی کے, تو ان دلوں میں دوبارہ سے حیات اور زندگی واپس آ گئی ہے
کہ لوگ اس طریقے سے بھی اب سوچنا شروع ہو گئے. تو یہ بہت ہی کہنا چاہیے خوش آئند بات ہے اور مجھے بہت اچھی لگی, تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی لاسٹ گیسٹ ہے بنین بیٹی بنین عباس, انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے, لہٰذا ہم ان سے ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خیر مبارک. آپ سبھی کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے. بہت شکریہ آپ کا عید کے دن میں کیا نام ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. آئی نو کہ بہت بزی ہوں گی, مہمانداری شاید چل رہی ہو یا گھر میں آپ بزی ہوں, مگر آپ نے ہمارے لیے ہدایت ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا ہے, تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان میں اس دفعہ عید کا کیا سما تھا اور کس طریقے سے آپ نے عید کو سیلیبریٹ کیا. پاکستان میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, لیکن بہرحال عید جب سے کورونا ہوا ہے ہمیں ایک نیا طریقہ ملا عید کو سیلیبریٹ کرنے کا, کہ ہم پہلے تو جو قریب رشتہ دار ہوتے تھے ہم ان سے عید مل لیتے تھے, لیکن اب کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں مل سکتے جو کہ ہمارے قریب رشتہ دار ہیں ان سے. تو ہم نے ویڈیو کال کے ذریعے عید منائی, اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جو دور کے رشتہ دار ہیں جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ویڈیو کال سے ایسا ہو گیا کہ ہم نے عید منا لی سب نے ایک ساتھ. تو مجھے یہ عید زیادہ اچھی لگی کہ آپ نے ایک ہی وقت میں دونوں رشتہ دار جو کہ قریب ہیں دور ہیں دونوں کے ساتھ آپ نے ایک ساتھ ہی عید منا لی. بالکل, اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ, کہ آپ نے اس میں بھی پازیٹیوٹی کو دیکھا, اور یہ حقیقت ہے, یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم جن سے سالوں میں ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا, اور اس پینڈیمک میں جس میں ہم اپنے کلوز ریلیٹیوز کے سے دوریاں ہو گئیں, تو انہوں نے بہت سے ڈسٹنس ریلیٹیوز کو ہم سے جوڑ دیا ہے, یعنی کنیکٹ کر دیا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اور کچھ بیان کریں گی؟ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا لائٹ اینڈ موڈ ہو جائے, کیونکہ کافی باتیں نصیحت والی ہو گئی ہیں, تو بتائیے. جی بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عید کو ہم خاص بنا دیتے ہیں, عید کا دن ہم خود ہی خاص بناتے ہیں, لیکن معصومین کا بھی قول ہے کہ ہر وہ دن جس دن آپ کوئی گناہ نہ کریں اس دن عید آپ کا وہ عید کا دن ہے. تو ہمیں عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے لیے عید نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس کچھ ذرائع نہیں ہوتے نئے کپڑے بنانے کے. تو ہمیں اس بات میں بھی خوش رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس سال نئے کپڑے نہیں بنائے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم مستحقین کو اپنی چیزیں شیئر کر کے ہم ان کے ساتھ بھی اپنا دن اچھے سے گزار سکیں. ایک واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ سب بالکل جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے معصومین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو عید کے مناظر ہیں, کہ جب ان کے کپڑے وہ پوچھتے ہیں اپنی امی سے کہ اماں جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں, تو وہ کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ درزی کل لے کر آئے گا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رضوان جنت ان کے کپڑے لے کر آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ان کے کپڑے تو آ جاتے ہیں, لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سواری پہ جا رہے ہیں, ناقے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں عید کی نماز کی طرف, تو وہ بھی اپنے نانا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی سواری چاہیے. تو اس حوالے سے تھوڑے سے شعر و شاعری کی شکل میں میرے پاس کچھ ہے, تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ضرور ضرور, ارشاد. کہ عید کے دن جب جنت سے آیا ہوا لباس امام حسین زیب تن کر چکے, تو اپنے نانا سے کیا فرمائش کے آئیے ہم میر انیس کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمائش کی.
بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھیں اب ہے یہ ملال، عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، پیدل تو عید گاہ میں جانا ہے ننگ و آر، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہوں سوار، کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار، ہاں آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، کیونکہ حسنین کریمین جو ہیں وہ اپنے نانا کے بہت چہیتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، رکھ کر زمین پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ ماہ لکا، پشتے جناب سید لولاف پر چڑھا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ معصومین کے گھر بھی عید کس طریقے سے منائی جاتی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بالکل ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے ساتھ ساتھ جو غریب رشتہ دار مستحقین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے عیدی کتنی جمع کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کو عید پر عیدی کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے آپس میں بھائی بہنوں میں کہ کس کو زیادہ عیدی ملی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ایک ماشاءاللہ سے بچوں کے درمیان ایک کہنا چاہیے نا کہ عید سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ عید کو کب آئے گی اور ہم اس طرح سے خوشیاں منائیں گے۔ جی ابھی تک تو پہلے دن میرے پاس 1600 روپیز جمع ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ رشتہ داروں سے ملے تھے، ابھی اوروں سے ملنا باقی ہے، تو اب دیکھیں اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل، بہت ہی اچھی آپ نے شاعری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو منظر کشی میر انیس نے ظاہر ہے کہ پائے کے شاعر تھے جو انہوں نے کی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ویژولائز کر سکتے ہیں اس ایونٹ کو جو ہاں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی عید کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جو ریلیشن ہوتے ہیں، جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ایفرٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دکھنا ان کے لیے کتنی بڑی ایک کہنا چاہیے کہ بڑی بات ہوتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بنین بیٹی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے دیکھا بہت زیادہ اس ماہ رمضان میں کہ الحمدللہ پاکستان کی اسٹریٹ پہ اتنے دسترخوان مائلز اینڈ مائلز لگے ہیں جو ضرورت مندوں کے لیے، بلکہ بلا تفریق کہ کوئی بھی آ کے اس پہ بیٹھ کے افطار کھا سکتا ہے اور کوئی کسی قسم کی اور گھر بھی لے جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ کلپس دیکھے ایسے، تو کیا عید کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے لگا ہے اسٹریٹ پہ کہ وہ ڈریسز یا لباس، جیسے میں نے یہ دیکھا کہ بھئی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، عید سے پہلے شاپس بند ہو گئی تھیں، تو کس طریقے سے لوگوں نے شیئر کیا ہے اپنے گفٹس کو، عید کے گفٹس کو لوگوں کے ساتھ؟ جی زیادہ تر لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو زیادہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے کپڑے اپنے نئے کپڑے کے ساتھ ساتھ اپنے جو گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں ان کے بھی نئے کپڑے بنوائے، اور اگر وہ نہیں بنوا سکے تو انہیں اتنی عیدی دی کہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ بھی اپنا عید کا دن بہت اچھے سے منا سکیں، یعنی کہ انہیں بھی لگے آج عید ہے، کیونکہ
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے عید کے لیے نئے کپڑے بنانا. لیکن جیسے کہ میں نے جب جوائن کیا تو آپ وہی واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک صاحبہ نے 10,000 میں اپنے ایک سوٹ لینے کے بجائے 5,000 کے 2 سوٹ لیے تاکہ ایک وہ خود پہن سکیں اور ایک وہ اپنے ملازمہ کو دے سکیں. تو یہی سارا جذبہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں میں ہے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مطلب بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک ایسی فضا پھیل جاتی ہے, پورے ماحول ایسا نورانی, ایسا اسلامی ہو جاتا ہے کہ لوگ بالکل بلا تفریق یہ خیال کیے بغیر کہ کس فرقے کا ہے اور کیا ذات ہے, وہ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. اور عید پہ بھی پھر اپنے ملازمین اور جو آس پاس کے غربا تھے انہوں نے اپنا فطرے کے ذریعے اور عیدی کے ذریعے انہوں نے شیئر کی ہیں چیزیں. ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے, بہت زیادہ یہ سن کے خوشی ہوتی ہے اور ہمیں مطلب کہ کہنا چاہیے کہ ہم پراؤڈ بھی ہوتے ہیں بھی پاکستانی کہ ہماری قوم جو ہے وہ پولیٹیکل جو بھی ایشوز ہوں مگر یہ کہ ایز اے قوم ہمارے یہاں ابھی بھی انسانیت باقی ہے اور ہم جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ خدمت خلق میں پرائیویٹلی جو لوگوں نے حصہ ڈالا ہے اور ان کو دیکھ کے نہ جانے کتنے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قدم انسان تنہا آگے بڑھاتا ہے اور پھر وہ کارواں بنتا چلا جاتا ہے. تو کتنے دسترخوان اسٹریٹ پہ اور کتنے چھوٹے ینگ بچے میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کی ویڈیوز کلپ کے انہوں نے اپنے مطلب کہ خواہش ظاہر کی, چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اسٹریٹ پہ جو غریب بچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ بھوکے ہوتے ہیں اور کوڑے میں سے کھانا نکال رہے ہوتے ہیں, بس اماں مجھے جو ہے وہ اپنے پیسے سیو کرنے ہیں تاکہ میں ایسے بچوں کی بھوک کو ختم کر سکوں. تو یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ کہ ابھی بھی ہمارے قوم کے اندر دین اسلام کی رمق باقی ہے کہ اتنی کرپشن کے باوجود ایسے افراد بھی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے عذاب الہی کو روکا ہوا ہے اور اللہ میاں تھوڑی تھوڑی تنبیہ کر کے اس طرح سے ماحول کریٹ کر کے ہمیں بیدار کرتا رہتا ہے. اس نے اپنے در کو ہم پر بند نہیں کیا ہے, یہ اس کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کچھ کہیں پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ ظاہر مصروف ہیں اور کچھ اگر آپ کی مصروفیت تھی اس میں آپ نے ٹائم نکالا, جو بھی آپ اپنے ساتھ اور مزید کچھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز بسم اللہ. ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو آواز نہیں آئی؟ نہیں, میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو اس خط میں دیکھتی ہوں اویئرنیس جو پیدا ہو گئی ہے پاکستانیوں میں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ فیل کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ چلڈرن کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں, کس طریقے سے ربش میں سے گاربیج میں سے وہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور وہ چھوٹے بچوں کے اندر وہ ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی کو سیو کر کے اور میں ان کی خدمت کروں. تو یہ مجھے, میں یقین کریں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ جیسی ظاہر ینگ جنریشن ہے, میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں اپنی ینگ جنریشن کو کہ جو ہمارے ایج گروپ کی جو کہنا چاہیے ہماری جو جنریشن تھی وہ ایک طرح سے سوتے ضمیر بنتے چلے جا رہے تھے, مگر یہ ینگ چلڈرن میں ینگ جنریشن میں جو اویئرنیس بیدار ہوئی ہے یہ مجھے بہت زیادہ, میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور ان کو سراہتی ہوں اور سلوٹ کرتی ہوں. اور آپ لوگ ہمارا فیوچر ہیں اور ہمیں آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت اور ماحول, جو بچہ جس تربیت جو پاتا ہے اور پھر وہ جب ماحول میں دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں تو وہ وہی اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے والدین نے جب بھی صدقہ دلوایا کسی بھی غربا کو تو انہوں نے میرے ہاتھ سے دلوایا تاکہ میرے اندر یہ عادت پیدا ہو کہ میں بھی اپنے جیب میں سے یا اپنے پاس سے جو بھی پیسہ ہے وہ اللہ کی راہ میں پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی اس طریقے سے بنائیں اور پھر جب
میں نے ایسا دینا شروع کیا تو پھر میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا, تو پھر اس طریقے سے ایسی باتیں بڑھتی گئی, اور پھر ماشاء اللہ سے اس وجہ سے ہماری ینگ جنریشن اس وجہ سے اتنی اچھی اور بہتر ہے پرانے لوگوں سے, کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے ایڈمائر ہو کر ایک دوسرے سے بہترین کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آج کل شعور بھی بہت آ گیا ہے نوجوانوں کے اندر کہ جیسے اور چیزوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے, تو دینی تعلیم میں بھی ترقی ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں. اور پھر جب ظاہر ہے جب آپ کے اندر ایک دینی علم ہوگا تو پھر آپ اس پہ عمل کریں گے, اور پھر آپ کے وجود سے وہ نظر آئے گا کہ آپ کیسے حقیقی مسلمان ہیں. تو میں یہ بات بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہوں اپنے ینگسٹرز کے حوالے سے بھی, میری ایج گروپ کے بھی جو لوگ ہیں, کہ وہ اسلام سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ ان کے اندر ایک لگن ہے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کر سکیں. تو جس کی وجہ سے ہم نے آج دیکھا کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, بہت اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اور کیا نام ہے, ہم آپ لوگوں کو اسی طرح سے انکریج کرتے رہیں, اور آپ اپنے آگے قدم بڑھاتے رہیں, اپنا فیوچر سیف کرتے رہیں, اور اس دنیا میں وہ ماحول پرووائڈ کر سکیں کہ جو ماحول جس کے منتظر ہمارے وقت کے امام ہیں, اور ان کے ظہور میں تاجیل ہو. بہت شکریہ بیٹی بنین آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کرے, اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے آج ہمارے ساتھ یوتھ بھی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور بہت اچھی باتیں, بہت وائز گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اور حقیقت ہے کہ میں بھی جو ظاہر مصروف ہوتی ہوں, مگر جب کچھ اس طریقے سے گیسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں پروگرام کو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے گفتگو کرنے میں, اور اچھے لوگوں سے ملنا کس کو پسند نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہو گیا ہے, لہٰذا میں بس کچھ یہ اشعار ہیں انتظار الفرج کے حوالے سے. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انتظار الفرج عبادت, کہ امام زمانہ کا انتظار جو ہے وہ بہترین عبادت میں شمار کی جاتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. صرف ایک لمحہ فکریہ کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں, سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں, 313 سپاہی میرے تیار نہیں. یہ امام برحق کے احساسات کے جو شاعر نے ان کو بیان کیا ہے کہ امام کس انداز سے ہمارے حوالے سے سوچتے ہیں کہ سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں, 313 سپاہی میرے تیار نہیں. میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا طلبگار نہیں, اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں. جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے, جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے, تم مجھے خود ہی بتا دو کہ میں آؤں کیسے. کیا بات ہے, میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا طلبگار نہیں, اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں. خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان افراد میں ہو کہ جن سے یہ اس اشعار کے ذریعے سے جن کو مخاطب کیا گیا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں, معرفت الہی میں اضافہ کر سکیں, اپنی زندگی کو اطاعت الہی, اتباع رسول اور آل رسول کی راہ پر گامزن کر سکیں. معبود برحق ہماری عبادات کو قبولیت
قبولیت کی شرف حاصل فرما، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا کر، ہمارے گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما دے، بالخصوص ان گناہوں کو جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں۔ معبود برحق ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں یا جتنے مومنین و مومنات ہیں ان کی تمام کی شرعی و جائز حاجات کو برلا، مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران میں اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ برائے مستجاب دعا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تہہ دل کے ساتھ ہدایت ٹی وی اور اس کی انٹائر ٹیم کے بہاف پہ میں سیدہ فرحت حسین عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔